बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मुर्तसिम खानज़ादा का आज का दिन कोर्ट के झमेलों में ही गुजरा था। उसका ज़हन उलझा हुआ था। जीतने के बावजूद हर बार नया मुकदमा उसके सुकून को बर्बाद कर देता था। आज जैसे ही वो कोर्ट से निकला तो बादल गरज रहे थे और बारिश के मोटे कतरे जमीन पर गिर रहे थे। उसे बारिश में भीगना सख्त नापसंद था। तभी वो जल्दी से गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। फोन कान से लगाए वो अपने ड्राइवर पर चिल्ला रहा था, गाड़ी कहाँ है? जल्दी कोर्ट पहुंचो, कब से इंतजार कर रहा हूं। वो गुस्से में भरा हुआ था जब अचानक उसकी नजर कोर्ट की पार्किंग एरिया के किनारे पर पड़ी। सामने एक लड़की खड़ी थी, बारिश में भीगी हुई, हवा के रुख सर उठाए बारिश का लुत्फ ले रही थी। उसकी हंसी और मासूमियत ने मुर्तसिम के कदम रोक दिए। वो जो कुछ देर पहले गुस्से में लाल भभूका हो रहा था, अचानक जैसे जकड़ सा गया। बारिश जो उसे हमेशा बेचैन करती थी, आज उस लड़की के मासूम चेहरे को छूते हुए खूबसूरत लगने लगी। वो घर आई उसी के बारे में सोच रहा था। दिल जैसे किसी अजनबी एहसास में गिरफ्तार हो गया। उसके ख्यालों का सिलसिला वकील के बोलने से टूटा। सर, आप सुन रहे हैं? डीएसपी ने आप पर पर्चा करवाया है। हमें जल्द फैसला करना होगा। मुर्तसिम ने चौंक कर वकील की तरफ देखा और मध्यम लहजे में बोला, दुराब, कल बारिश कितनी तेज हो रही थी, याद है? वकील हैरत से उसे देखने लगा, जैसे सोच रहा हो कि मुकदमे के बीच बारिश की बात करने का क्या मतलब है। दुराब, तुम जानते हो लड़की कौन थी? मुर्तसिम की आवाज में अजीब सा खिंचाव था। दुराब ने हैरत से सर उठाया और हिचकिचाते हुए बोला, सर नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन आप बताएं, ये केस कैसे जीतेंगे? कोई तो सबूत होगा आपके पास। दुराब की बात सुनकर मुर्तसिम ने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, केस तो हजारों आते हैं, ये भी टल जाएगा, लेकिन उस लड़की की बात और है। दुराब हैरत से उसे देखता रहा। मुर्तसिम खानज़ादा, जो हमेशा सियासत और मुकदमात की बात करता था, आज पहली बार किसी लड़की का जिक्र कर रहा था। डीएसपी जमान, मुर्तसिम ने अपनी मुट्ठी को भींचते हुए कहा, इसकी तो मैं ऐसी खबर लूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा, लेकिन पहले उस लड़की का पता करूंगा। नाइमा हंसती हुई घर दाखिल हुई तो जुलेखा बीबी ने उसकी हालत देखकर घूर कर कहा, ये क्या हाल बना रखा है? साहब जी के साथ कोर्ट गई थी या बारिश एंजॉय करने? नाइमा ने खिलखिला कर जवाब दिया, अरे आनी, पहली बारिश थी, कैसे ना एंजॉय करती। और फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूं। जुलेखा बीबी उसके सर के गीले बाल सुखाने लगी और ज़ेरे लब शिकवा करती रही। नाइमा मुस्कुराते हुए बोली, आनी, अब तो मैं रोज बाबा के साथ कोर्ट जाया करूंगी, बारिश के बहाने एंजॉय भी कर लूंगी। मुर्तसिम खानज़ादा के मोबाइल पर वही वीडियो चल रही थी। नाइमा की खिलखिलाहट, बारिश में उसकी मासूम हरकतें, सब कुछ उसके दिल पर तीर की तरह लग रहे थे। जाने मन, सिर्फ तुम्हारे दीदार के लिए रोज कोर्ट आने को तैयार हूं। अगर तुम बारिश में यूं नजर आती रहो तो ये कोर्ट कचहरी वाली जिंदगी भी सहल हो जाएगी। वो मोबाइल की स्क्रीन पर हाथ फेरते हुए मध्यम खुमार आलूद लहजे में बोला, अब तो ये बारिश भी तुम जैसी लगती है। वो स्क्रीन अपने लबों से लगा चुका था। सर, ये क्या? कल तो आप कह रहे थे कि आप कोर्ट नहीं आएंगे, फिर आज क्यों तैयार हो गए? दुराब ने हैरानी से पूछा। मुर्तसिम ने कुछ भी न कहा, सिर्फ एक फाइल उसके हाथ में थमाई और खामोशी से गाड़ी के फ्रंट सीट पर बैठ गया। जैसे ही गाड़ी कोर्ट के सहन में रुकी, मुर्तसिम ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। दिल ही दिल में वो ये दुआ कर रहा था कि काली घटाएं एक बार फिर छा जाएं। पलक झपकने की देर थी कि मौसम वाकई खराब हो गया। बारिश की बूंदें जमीन पर गिरने लगी और उसी लम्हे उसे एक सुरीली आवाज सुनाई दी। उसने बाईं जानिब निगाह दौड़ाई तो वही लड़की नजर आई। वो लड़की जो बारिश के कतरे अपने चेहरे पर महसूस करके मुस्कुरा रही थी। मुर्तसिम के कदम ठिठक गए। वो दिल में सोच रहा था कि ये लड़की रोज कोर्ट क्यों आती है और इसका नाम और ताल्लुक जानना चाहता था।
لیکن تراب جلدی اندر چلا گیا اور مرتسم کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ کیا ہوا ڈی ایس پی صاحب؟ لگتا ہے کوئی پکا ثبوت نہیں ملا آپ کو؟ مرتسم خانزادہ نے مکرو مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ڈی ایس پی زمان نے ایک نظر اسے دیکھا اور دانت پیستے ہوئے جواب دیا، فکر مت کرو، آج تمہیں ایسا ثبوت دکھاؤں گا کہ تمہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ مرتسم کے لبوں کی مسکراہٹ کچھ دیر کو گہری ہوئی، لیکن اسے یقین تھا کہ اس کا وکیل، جو ملک کے بہترین وکیلوں میں شمار ہوتا ہے، اسے کسی بھی مشکل سے نکال لے گا۔ ڈی ایس پی نے کورٹ کے سامنے ایک ویڈیو چلائی۔ جیسے ہی ویڈیو چلنا شروع ہوئی، مرتسم خانزادہ کے چہرے کی ہوائیں اڑ گئیں۔ وہ زمین پر جمع ہوا محسوس کر رہا تھا، لیکن اندر سے سب کچھ ہل چکا تھا۔ یہ ویڈیو 2 مہینے پہلے کی تھی، جب مرتسم نے گاؤں کا دورہ کیا تھا۔ وہاں اس نے ایک بڑی حویلی بنائی تھی، لیکن اس زمین پر ایک غریب کسان کی ملکیت تھی۔ مرتسم نے حکم دیا تھا کہ زمین کو ہموار کر دیا جائے۔ کسان اپنے بچوں کے ہمراہ روتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے پاؤں پکڑ کر کہا، جناب ایسا مت کریں، یہ زمین میری روزی روٹی کا واحد ذریعہ ہے، خدا کا واسطہ رحم کریں۔ مرتسم نے بے رحمی سے اپنے پاؤں جھٹکا اور کسان کو اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ زمین پر گر پڑا۔ اس کے ارد گرد کھڑے لوگ اس کی بے بسی پر کہکہے لگانے لگے۔ مرتسم نے فخری انداز میں کہا، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، اس گاؤں پر میری حکمرانی ہے، کسی کی بھی زمین پر دل آ جائے گا میں وہ لے کر رہوں گا۔ پہلے سوچا تھا کہ تجھے 3-4 پیسے دے کر ڈال دوں، لیکن اب تو وہ پیسے بھی نہیں ملیں گے، مر جا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مرتسم کی یہ باتیں کسی کے لیے بے معنی نہ تھیں۔ کسی نے ان کی ساری گفتگو اپنے موبائل میں محفوظ کر لی تھی۔ یہ ویڈیو ایک پولیس والے نے خفیہ طور پر ریکارڈ کی تھی، جو ڈی ایس پی زمان کے کہنے پر وہاں آیا تھا۔ مرتسم کے آدمیوں میں ملا ہوا وہ پولیس والا کسی کی نظروں میں نہ آیا، اور یوں وہ ویڈیو ڈی ایس پی کے پاس پہنچ گئی۔ اب وہی ویڈیو عدالت کے سامنے چلائی جا رہی تھی۔ پورے ہال میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مرتسم خانزادہ کا چہرہ دیکھنے کے لائق تھا۔ ہر کوئی حیرت بھری نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے ڈی ایس پی؟ تم نے یہ ویڈیو ایڈٹ کروائی ہے، یہ میں نہیں ہوں۔ جج صاحب یہ جھوٹ ہے، مرتسم چیخ کر بولا، مگر اس کی آواز میں اب وہ یقین نہ تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ جج نے اپنی گھنٹی بجائی اور کہا، آرڈر آرڈر، اس ویڈیو کی تحقیقات مکمل ہونے تک مرتسم خانزادہ ہماری نگرانی میں رہیں گے۔ ڈی ایس پی زمان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جو مرتسم کے دل میں آگ لگا رہی تھی۔ مرتسم سخت غصے میں اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے آواز آئی، کیا ہوا مرتسم خانزادہ؟ کہاں گئی تمہاری وہ خوشی جو تمہارے چہرے پر سجی رہتی تھی؟ مرتسم فوراً رک گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پہلے اس کی نظر ڈی ایس پی زمان پر پڑی، لیکن پھر جیسے ہی اس کی نگاہ ڈی ایس پی کے پیچھے کھڑی لڑکی پر پڑی، اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ بابا، میں کب سے انتظار کر رہی ہوں، آج تو آپ لیٹ ہو گئے۔ وہ لڑکی جو شال میں لپٹی ہوئی تھی، اپنی گوری رنگت، سرخ ناک اور بکھرے بالوں کے ساتھ جیسے روشنی کی ایک کرن معلوم ہو رہی تھی۔ مرتسم اسے پہلے ہی دیکھ چکا تھا، لیکن یہ انکشاف کہ وہ لڑکی ڈی ایس پی زمان کی بیٹی ہے، اسے چونکا گیا۔ ڈی ایس پی زمان نے اپنی بیٹی کی بات سن کر کہا، بیٹا، میں نے تمہیں یہاں آنے سے منع کیا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کر چلے گئے، مگر مرتسم کی نظریں اس لڑکی پر جمی رہیں۔ تراب نے مرتسم کو سمجھانے کی کوشش کی، سر ہوش کریں، یہ سب ناممکن ہے، لیکن مرتسم کی آنکھوں میں جنون تھا۔ یہ ناممکن نہیں ہے تراب، مجھے کسی بھی طرح اس لڑکی تک پہنچنا ہے، وہ میری جیت کی کنجی ہے۔ ڈی ایس پی کی یہی کمزوری میری سب سے بڑی طاقت بنے گی۔ لیکن سر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تراب حیرت زدہ تھا، مگر مرتسم کے چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ تھی۔ اس کے ہر قدم پر نظر رکھو، مجھے معلوم کرنا ہے کہ وہ کہاں جاتی ہے، کس سے ملتی ہے۔ اس بار میں اپنے منصوبے میں ناکام نہیں ہوں گا۔
اس بار میں اپنے منصوبے میں ناکام نہیں ہوں گا۔ تراب اس بات سے لرز گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ مرتسم خانزادہ جو ہمیشہ اپنی انا کے لیے مشہور تھا اب ایک DSP کی ذاتی زندگی میں مداخلت کر رہا تھا۔ نعیمہ جیسے ہی یونیورسٹی سے باہر نکلی اس کا دل ایک عجیب سی بے چینی میں مبتلا ہو گیا۔ پارکنگ میں کھڑی سرکاری گاڑی نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ ایسی گاڑی اسے لینے آئی تھی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رکی لیکن پھر خود کو سنبھال کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا لیکن گاڑی نے جیسے ہی رفتار پکڑی نعیمہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ خوفزدہ ہو کر بولی، گاڑی روکیں، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ ڈرائیور نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے فون اٹھایا اور کسی کو اطلاع دی۔ جی سر، لڑکی کو پک کر لیا ہے۔ جی میں اسے سمجھا دوں گا۔ فون بند کر کے ڈرائیور نے رخ نعیمہ کی طرف موڑا اور کہا، میڈم آپ کے والد پر حملہ ہوا ہے اس لیے آپ کو وہاں لے جا رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی نعیمہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اسے تسلی تو ملی کہ شاید یہ معاملہ سنجیدہ ہے لیکن اپنے بابا کی حالت کا خیال اس کی روح کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی ایک ویران علاقے میں پہنچی جہاں ایک چھوٹی سی بلڈنگ موجود تھی۔ گاڑی کے رکتے ہی اسے ایک کمرے میں لے جایا گیا اور کہا گیا، یہاں انتظار کریں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیں۔ نعیمہ نے لرزتی آواز میں کہا، مجھے بابا سے ملنا ہے، پلیز مجھے ان کے پاس لے جائیں۔ گارڈ نے تسلی دیتے ہوئے جواب دیا، ان کا چیک اپ ہو رہا ہے، کچھ دیر انتظار کریں، آپ کو اطلاع دے دی جائے گی۔ 1 گھنٹے کی بے چینی اور چکر کاٹنے کے بعد نعیمہ نے ہمت جمع کی اور دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ چلتے چلتے وہ ایک کمرے کے پاس پہنچی جہاں سے بھاری بھرکم آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ٹھہر گئی اور جو کچھ سنا اس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ تم نے کام کر دیا نا؟ اس لڑکی کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہماری پکڑ میں ہے۔ اب میں DSP کے خلاف اسے استعمال کروں گا۔ یہ مرتسم خانزادہ کی آواز تھی پر نعیمہ نہیں جان پائی تھی۔ یہ آواز اس کے دل میں چبھن بن کر اتر گئی۔ وہ جان چکی تھی کہ اس سے اغوا کیا گیا ہے اور یہ سب اس کے والد کے دشمنوں کی سازش کا حصہ ہے۔ نعیمہ نے فوراً وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ اندھا دھند بھاگتے ہوئے وہ راستے میں رکھے کاٹن کے ڈبوں سے ٹکرا گئی۔ دھڑام کی آواز سن کر مرتسم خانزادہ چونک کر کھڑا ہو گیا اور چیخا، یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ جاؤ اور دیکھو۔ نعیمہ تیزی سے باہر کی طرف دوڑ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں صرف ایک بات گونج رہی تھی، مجھے یہاں سے بھاگنا ہے، اگر پکڑی گئی تو بابا کی عزت کا سوال ہوگا۔ خوف اور بے بسی کے عالم میں وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کی آواز کو بھی نہیں سن سکتی تھی۔ نعیمہ جنگل کے بیچوں بیچ اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں، پیروں میں گہرے زخم ہو چکے تھے اور حلق خشکی سے جل رہا تھا۔ ہر لمحے اسے لگ رہا تھا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے لیکن وہ رکنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ دوسری جانب مرتسم خانزادہ کے گارڈز نے ہانپتے ہوئے اطلاع دی، سر وہ لڑکی بھاگ گئی ہے، اب ہم اسے کیسے پکڑیں گے؟ مرتسم نے غصے سے ایک گارڈ کو تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، میں یہ سننے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوں، زمین آسمان ایک کر دو، مجھے وہ ہر حال میں چاہیے، چاہے پاتال سے بھی نکالنا پڑے، لیکن وہ میرے سامنے ہونی چاہیے۔ وہ خود بھی گارڈز کے ساتھ نعیمہ کو ڈھونڈنے نکلا۔ جنگل کے کنارے پہنچ کر اسے حکم دیا، پورے جنگل کو چاروں طرف سے گھیر لو، وہ یہاں سے بچ کر نہیں نکل سکتی، میں خود جنگل کے اندر جا رہا ہوں۔ نعیمہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے وہ اتنی نڈھال ہو چکی تھی کہ قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ ہر قدم پر اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو 3-4 گارڈز اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ خوف کے مارے اس نے اپنی رفتار مزید تیز کر دی لیکن قسمت اس کا ساتھ نہ دے سکی۔ اچانک وہ سامنے سے کسی سے ٹکرا گئی۔ یہ کوئی اور نہیں، مرتسم خانزادہ تھا۔ نعیمہ اس کے مضبوط سینے سے جا لگی اور اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو گئی۔ مرتسم کے گارڈز بھاگتے ہوئے نعیمہ کے قریب پہنچے
اور اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن مرتسم نے دھاڑتے ہوئے کہا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ جب میں یہاں موجود ہوں تو کوئی اسے چھونے کی جرت بھی نہ کرے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک گارڈ کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور پھر خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، یاد رکھو، نائمہ کو مرتسم خانزادہ کے علاوہ کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ مرتسم نے نائمہ کے نازک اور بے جان وجود کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور واپس بلڈنگ کی طرف چل دیا۔ نائمہ کا معصوم چہرہ دیکھ کر مرتسم کا دل ایک لمحے کے لیے نرم پڑا، لیکن اس نے فوراً اپنے جذبات کو قابو میں کیا اور دل ہی دل میں خود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دل کمزور مت کر مرتسم، تمہیں اپنا مقصد نہیں بھولنا چاہیے۔ نائمہ کی آنکھ کھلی تو اس کا وجود درد سے چور تھا۔ وہ ایک کرسی سے بندھی ہوئی تھی اور اس کی سانسیں تیز تھیں۔ گھبراہٹ کے عالم میں اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ سامنے 3-4 گارڈز کھڑے تھے جن کے وجود نے نائمہ کو مزید خوفزدہ کر دیا۔ وہ چیخ کر بولی، تم لوگ کون ہو؟ تم میرے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتے۔ اسے لمحے قدموں کی آواز سنائی دی۔ نائمہ نے جیسے ہی سر اٹھایا تو سامنے ایک شخص کو دیکھ کر چونک گئی۔ یہ وہی شخص تھا جس سے اس نے اپنے بابا کے ساتھ ان کے دوست کے طور پر تصویروں میں دیکھا تھا۔ نائمہ کو یوں لگا جیسے مدد آ پہنچی ہو۔ آپ تو میرے بابا کے دوست ہیں، نائمہ نے حیرت اور امید سے کہا۔ مرتسم خانزادہ کی آنکھوں میں ایک پل کو نرمی آئی، لیکن اس نے اپنے جذبات چھپاتے ہوئے کہا، ہاں، میں تمہیں بچانے کے لیے ہی یہاں آیا ہوں۔ مرتسم کی بات سن کر نائمہ کی آنکھوں میں یقین کی چمک جاگی، لیکن وہ اس حقیقت سے بے خبر تھی کہ جو تصویریں سیاست میں نظر آتی ہیں وہ اصل زندگی میں اکثر جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں۔ نائمہ کو اپنے بابا کی سیاسی زندگی کا علم نہیں تھا، کیونکہ اس کا باپ ہمیشہ اسے ان معاملات سے دور رکھتا تھا۔ نائمہ کا یقین جیتنے کے لیے مرتسم نے اپنے ہی گارڈز پر حملہ کیا اور انہیں بے ہوش کر دیا۔ نائمہ یہ دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئی تھی۔ مرتسم نے جلدی سے نائمہ کی رسیاں کھول دیں اور کہا کہ اب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں ہوں، آؤ میرے ساتھ چلو۔ مرتسم نائمہ کو اپنے گھر لے آیا۔ وہ گھر اتنا خوبصورت تھا کہ نائمہ نے زندگی میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہر چیز نفاست اور خوبصورتی سے مزین تھی۔ نائمہ نے حیرت سے کہا، آپ کا گھر تو بہت خوبصورت ہے۔ مرتسم کے ہونٹوں پر ایک چھپی ہوئی مسکراہٹ آئی، لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ اندر ہی اندر خوش تھا کہ نائمہ اس کے منصوبے کا حصہ بن چکی ہے۔ یہاں بیٹھو، میں تمہارے ڈیڈ کو بتا کر آتا ہوں کہ میں نے تمہیں باحفاظت یہاں پہنچا دیا ہے۔ مرتسم کی بات سن کر نائمہ نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد مرتسم واپس آیا اور سنجیدگی سے بولا، دراصل میرے ڈیڈ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کچھ وقت کے لیے ملک سے باہر جانا پڑے گا۔ جیسے ہی وہ واپس آئیں گے وہ تمہیں خود پک کر لیں گے۔ یہ سن کر نائمہ چونک گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ایسا کریں کہ میرے گھر فون لگائیں، میری آنی مجھے لینے کے لیے آ جائیں گی، یا آپ خود مجھے ڈراپ کر دیں۔ مرتسم کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ پہلے تو خاموش رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، میں آپ کو چھوڑ دوں گا، ابھی کچھ دیر کے لیے رک جائیں۔ 2 گھنٹے گزر چکے تھے مگر مرتسم کہیں نظر نہ آیا۔ نائمہ بہت زیادہ بے چین ہو رہی تھی۔ 2 گھنٹے بعد مرتسم آیا مگر اس کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ کیا ہوا؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ نائمہ نے سوال کیا۔ مرتسم نے خاموشی سے اپنا موبائل اس کے سامنے کر دیا، جس کی اسکرین پر ایک ہیڈ لائن جگمگا رہی تھی۔ نائمہ نے اسے پڑھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ہیڈ لائن میں لکھا تھا، نائمہ رات کے وقت کسی کے ساتھ دیکھی گئی، ایک لڑکی نے اپنے ڈی ایس پی باپ کی عزت برباد کر دی۔ یہ دیکھ کر نائمہ خوفزدہ ہو گئی۔ یہ میڈیا والے جو دل میں آئے لکھ دیتے ہیں، مجھے ان پر یقین نہیں، میں اس کو نہیں مانتی، مجھے ابھی اور اسی وقت یہاں سے جانا ہوگا۔ مرتسم نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ فکر مت کرو، تمہارے بابا مجھ پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ نائمہ خوف کے مارے رونے لگی۔ اصل میں یہ ہیڈ لائن مرتسم نے خود بنوائی تھی۔ وہ نائمہ کو بھٹکانا چاہتا تھا تاکہ وہ اس کے گھر میں ہی رہے۔ اگر وہ زبردستی اسے روک لیتا اور اپنی اصلیت بتا دیتا
تو نائمہ یقینی طور پر اس سے نفرت کرنے لگتی۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ 2 دن بعد ڈی ایس پی زمان جیسے ہی کورٹ آیا تو مرتسم کو دیکھ کر بھاگ کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ اگر تم نے اسے نقصان پہنچایا تو میں تمہاری جان لے لوں گا، ڈی ایس پی نے غصے سے کہا۔ مرتسم ہنسنے لگا۔ تمہاری بیٹی میرے پاس ہی ہے، یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا موبائل نکالا اور وہ کیمرہ آن کیا جو اس کے گھر کا تھا۔ ڈی ایس پی زمان نے اسکرین پر دیکھا کہ ان کی بیٹی نائمہ گھر میں آرام سے گھوم رہی تھی۔ دیکھ رہے ہو، تمہاری بیٹی یہاں اپنی مرضی سے آئی ہے، اور پتہ ہے وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ مرتسم نے تنزن کہا۔ چلو چھوڑو، اگر میں نے سب بتا دیا تو تم شرم سے پانی پانی ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر ڈی ایس پی زمان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے غصے میں دوبارہ مرتسم کا گریبان تھام لیا۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ مرتسم نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم وہ تمام ثبوت مٹا دو جو مجھے قصوروار ثابت کرتے ہیں، اور بدلے میں تمہاری بیٹی کو واپس تمہارے پاس لے آؤں گا۔ ڈی ایس پی زمان نے سختی سے کہا، یہ کبھی نہیں ہوگا، تمہیں سزا ملے گی۔ اور رہی بات میری بیٹی کی، مجھے اس پر پورا یقین ہے، تم نے سیاسی چال چل کر اسے پھنسایا ہے اور اس کا فائدہ اٹھایا، تمہیں اس کی بھی سزا ملے گی۔ یہ کہہ کر ڈی ایس پی زمان وہاں سے چلے گئے، مگر مرتسم کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ یہ سب تب ہوگا جب تمہاری بیٹی تمہیں واپس ملے گی، میں اسے تم سے دور کر کے اپنے قابو میں کر لوں گا، مرتسم دل ہی دل میں بولا، اور اپنا گریبان کو جھٹک کر کورٹ میں واپس چلا گیا۔ ڈی ایس پی زمان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو بچاتے، اسی لیے وہ پچھلے ثبوتوں کی جانچ میں لگ گئے۔ جیسے ہی مرتسم کا گھر آیا اور نائمہ کو آرام سے کچن میں کام کرتے دیکھا، اس کے چہرے پر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ خود کو قابو نہ رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ کچن کی طرف بڑھا۔ نائمہ کے بالکل قریب آ کر وہ اس کے کان کے قریب جھک کر بولا، کیسی ہو نائمہ؟ نائمہ نے چونک گئی۔ نائمہ جو اپنی ہی دھن میں کام کر رہی تھی، اسے اتنے قریب دیکھ کر چونک گئی، تڑپ کر پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، آپ کب آئے اور میرے بابا کہاں ہیں؟ وہ کب واپس آئیں گے؟ مجھے میرے گھر جانا ہے۔ مرتسم نے دھیرے سے کہا، تمہارے ڈیڈ نے تمہارے لیے ایک پیغام بھیجا ہے، کیا تم ان کا کہا مان لو گی؟ نائمہ نے سخت لہجے میں جواب دیا، میری بات سنیں مرتسم، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ مرتسم نے گہری سانس دیتے ہوئے کہا، دیکھو نائمہ، اس ہیڈ لائن نے پہلے ہی کافی نقصان کر دیا ہے۔ میں ایک سیاستدان ہوں، میری بھی عزت کا سوال ہے، اور تم جانتی ہو اگر تم اس گھر سے باہر گئے تو لوگ تمہیں ہی قصوروار ٹھہرائیں گے کہ تم ایک سیاستدان کے گھر اتنے دن نہیں۔ وہ کچھ وقفے بعد بولا، اسی لیے تمہارے ڈیڈ نے ہمارے لیے خاص پیغام بھیجا ہے، یہ لو، اسے سن لو، یہ تمہارے لیے بھی بہتر ہوگا اور میرے لیے بھی۔ مرتسم نے اپنا موبائل نائمہ کے سامنے رکھا اور ریکارڈنگ چلانے لگا۔ وہ خود نائمہ کے سامنے کھڑا رہا۔ جیسے ہی نائمہ نے وہ ریکارڈنگ سنی، اس کا وجود چل ہو گیا۔ وہ حیرت اور خوف کے مارے لرزنے لگی۔ یہ اس کے باپ کی ہی آواز تھی، مگر وہ کہاں جانتی تھی کہ آواز بدلنا مرتسم خانزادہ کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ وہ ان چالوں میں خوب ماہر تھا۔ ریکارڈنگ میں صاف ظاہر کیا گیا تھا کہ نائمہ کے بابا چاہتے ہیں کہ وہ فوراً مرتسم سے نکاح کر لے، کیونکہ اس کی عزت میڈیا پر اچھالی جا رہی ہے۔ اپنے بابا کی آواز اور ان کی یہ بات سن کر نائمہ کا وجود کانپ گیا۔ وہ بے ساختہ بولی، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میرے بابا یہ کبھی نہیں کر سکتے۔ مرتسم نے سنجیدگی سے جواب دیا، پھر کیا یہ ریکارڈنگ جھوٹی ہے؟ اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو میں بھی تمہارے سامنے کال کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر مرتسم نے ایک اور چال چلی۔ اس نے موبائل پر کال کی۔ دوسری طرف اس کا آدمی موجود تھا جو پہلے سے تیار تھا۔ اس نے ڈی ایس پی زمان کی آواز میں بات کی اور نائمہ کو مزید قائل کرنے لگا۔ نائمہ نے وہ باتیں سنی تو وہ بے یقینی کی حالت میں بولی، ٹھیک ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا نا؟ میں اپنے گھر واپس جا سکوں گی نا؟ مرتسم جو اندر ہی اندر اپنی جیت کا جشن منا رہا تھا، نائمہ کے قریب آیا
اور اس کا چہرہ تھام کر بولا، فکر مت کرو نائمہ، یہ تو بس ایک فرضی معاملہ ہے۔ جب تمہارے بابا یہاں آئیں گے تو تم خود ان کے ساتھ یہاں سے جا سکتی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ میڈیا جو تمہاری نگرانی کر رہی ہے یہ جان لے کہ تم میرے گھر میں ہو۔ جو کچھ دیر بعد ہی نائمہ نے مرتسم سے نکاح کر لیا تھا، اور اس نکاح میں اس کی رضامندی بھی شامل تھی۔ نکاح کے بعد ایک ملازمہ نائمہ کے پاس آئی اور کہا، آپ ایسا کریں، آپ صاحب جی کے کمرے میں چلی جائیں، وہ کچھ دیر بعد آئیں گے۔ نائمہ نے یہ سنا تو چونک گئی، کیا مجھے مرتسم کے کمرے میں رہنا ہوگا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ دل ہی دل میں اس نے خود کو سمجھایا، بابا میں یہ صرف اور صرف آپ کی عزت بچانے کے لیے کر رہی ہوں، مجھے کچھ بھی کرنا پڑے میں کروں گی۔ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اس نے خود کو تسلی دی اور مرتسم کے کمرے میں چلی گئی۔ انتظار کرتے کرتے رات کے 12 بج گئے تھے اور وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ وہ دلہن کے لباس میں ملبوس تھی جو چند لمحے پہلے ہی مرتسم نے اسے دیا تھا۔ مرتسم نے اسے قائل کیا تھا کہ وہ یہ لباس پہنے تاکہ کل کو اگر کسی نے ان پر انگلی اٹھائی تو یہ لباس ان کے رشتے کی گواہی دے گا اور انہیں میڈیا کے الزامات سے بچایا جا سکے گا۔ رات کے سناٹے میں نائمہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی کی انگلیاں اس کے چہرے پر پھسل رہی ہوں۔ وہ جھٹکے سے نیند سے جاگی اور دیکھا کہ مرتسم اس کے قریب جھکا ہوا تھا۔ مرتسم نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا اور نائمہ کو اپنے بستر پر سوتے ہوئے دیکھا، اس کا دل مٹھی میں آ گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس سے وہ پہلی نظر میں محبت کر بیٹھا تھا، اور آج یہ لڑکی اس کے نکاح میں آ چکی تھی۔ مرتسم کے دل میں کئی خیالات جنم لے رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا، یہ لمحہ میرا ہے، لیکن وہ دن بھی ضرور آئے گا جب نائمہ کو میری اصلیت کا پتہ چلے گا، اور پھر شاید وہ مجھ سے نفرت کرے گی۔ نہیں، مجھے اس وقت سے پہلے ہی نائمہ کو اتنا قریب کر لینا ہے کہ وہ مجھ سے دور نہ جا سکے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ نائمہ کے قریب جھک گیا۔ نیند میں نائمہ کو اپنے اوپر کسی بھاری وجود کا احساس ہوا تو وہ فوراً جاگ گئی۔ مرتسم کو اتنے قریب دیکھ کر وہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی اور بولی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جانتے ہیں نا نکاح ہم نے مجبوری میں کیا ہے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ یہ تو ہمارے پلان کا حصہ نہیں تھا۔ مرتسم نے گہری سانس لیتے ہوئے نائمہ کو اپنے قریب کیا اور بولا، میں مانتا ہوں کہ یہ ہمارے پلان کا حصہ نہیں تھا، لیکن جب کسی کی اتنی خوبصورت بیوی ہو جو اس کے نکاح میں بھی آ چکی ہو تو کوئی اس سے دور کیسے رہ سکتا ہے؟ مرتسم نے نائمہ کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت بھری نظروں سے کہا۔ یہ سن کر نائمہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی دھڑکنیں مرتسم کو بھی محسوس ہو رہی تھی اور وہ اس لمحے کو اپنے گرفت میں لینے کے لیے بے قرار تھا۔ دیکھو نائمہ، میں یہ سب نہیں چاہتا، لیکن میں اپنے دل کو کیسے سمجھاؤں؟ آج جب تم میری نکاح میں ہو تو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ساری سچائی بتا دوں۔ نائمہ نے یہ سنا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ کیسی سچائی مرتسم؟ کیا آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی سچائی چھپی ہوئی ہے؟ مرتسم نے سنجیدگی سے جواب دیا، ہاں، ایک ایسی سچائی جو تمہیں نہیں معلوم۔ وہ نائمہ کے قریب آتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف جھکا اور بولا، میں نے تمہیں پہلی بار اس وقت دیکھا تھا جب تم بارش میں بھیگ رہی تھی۔ اسی لمحے مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، اور پھر یوں قسمت نے ہمیں ملایا۔ اب میں اس قسمت کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں نائمہ۔ یہ کہتے ہوئے وہ نائمہ کے مزید قریب جھک گیا۔ نائمہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ سانس نہیں لے پا رہی۔ کچھ دیر بعد نائمہ نے ہمت کر کے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ میں یہ نہیں چاہتی مرتسم، میرے پاپا پہلے ہی بہت مشکل میں ہیں اور میں اس طرح ایک نیا رشتہ شروع نہیں کر سکتی۔ جیسے ہی بابا مجھے لینے آئیں گے وہی فیصلہ کریں گے کہ مجھے آپ کے ساتھ رہنا چاہیے یا نہیں۔ نائمہ کے دو ٹوک انداز نے مرتسم کو ششدر کر دیا۔ وہ سر تھام کر رہ گیا، لیکن اس کے اندر کا کھیل ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ بہرحال نائمہ کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔
مگر اسے اس بات کا یقین بھی دلانا چاہتا تھا کہ وہ محفوظ ہیں۔ تبھی مرتسم نے نرم لہجے میں کہا، ٹھیک ہے نائمہ، میں تمہاری اجازت کے بغیر تمہاری قریب بالکل نہیں آؤں گا، لیکن میں یہ بھی برداشت نہیں کروں گا کہ تم مجھ سے ڈر کر دور ہو جاؤ۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ مسکرایا، اور نائمہ جو مرتسم کی موجودگی میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی، اسے سچ مان بیٹھی۔ لیکن نائمہ کو یہ معلوم نہ تھا کہ جب وہ گہری نیند میں تھی تو مرتسم نے اس کے قریب آ کر نہ صرف اسے اپنے حصار میں لے لیا بلکہ اس کی تصویریں بھی بنا لی۔ یہ تصویر مرتسم نے فوراً ڈی ایس پی زمان کو بھیج دی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کے چہرے پر اتنا اطمینان دیکھ کر ڈی ایس پی زمان خود سے پاگل ہو رہا تھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں مرتسم خانزادہ، اگر تمہیں نوچ کر کتوں کے آگے نہ ڈالا تو میرا نام ڈی ایس پی زمان نہیں۔ تم دیکھنا میں اپنی پھول جیسی بیٹی کو تمہارے گھر سے کیسے بچا کر لے جاتا ہوں۔ یہ سب کچھ ایک فریب ہے، میں اپنی بیٹی کے خلاف بالکل نہیں جا سکتا۔ ڈی ایس پی زمان نے اپنی بیٹی کی وہ تصویریں دیکھ کر بھی اس کے کردار پر کبھی شک نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کردار کی پکی ہے۔ یہ سب کچھ ضرور کسی سازش کا نتیجہ تھا۔ نائمہ جب نیند سے جاگی تو اپنے سامنے مرتسم خانزادہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ نائمہ نے بے بسی سے کہا، آپ نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ مرتسم نے جمائی لیتے ہوئے مسکرا کر جواب دیا، کوئی بات نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ناشتہ کھلاؤں۔ زندگی میں پہلی دفعہ کسی کے لیے ناشتہ بنایا ہے، وہ بھی خود اپنے ہاتھوں سے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک سلائس اس کی طرف بڑھایا۔ مرتسم کا یہ خلوص دیکھ کر نائمہ لمحہ بھر کے لیے سب کچھ بھول گئی تھی۔ کچھ دیر بعد مرتسم پھر کورٹ میں پہنچا۔ جیسے ہی ڈی ایس پی زمان کی اس پر نظر پڑی، اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ تراب نے حیرانی سے پوچھا، سر، لگتا ہے کہ آپ آج کل پوری رات سو نہیں رہے۔ مرتسم ہنستے ہوئے بولا، یہ تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ جب سے میری نیند کسی نے اڑائی ہے تب سے سکون والی نیند نصیب ہی نہیں ہوئی۔ آج کل رات کو بہت کام کرنا پڑتا ہے نا۔ ڈی ایس پی زمان کا غصہ عروج پر تھا۔ ان کا دل کر رہا تھا کہ وہ ابھی مرتسم پر حملہ کر دیں، مگر اپنی بیٹی کی فکر کی وجہ سے وہ بے بس ہو گئے تھے۔ ان کے ہر ثبوت کو مرتسم نے یا تو مٹا دیا تھا یا غلط ثابت کر دیا تھا۔ ڈی ایس پی زمان نے آخرکار فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مرتسم خانزادہ کے گھر پر چھاپا ماریں گے، لیکن اس سے پہلے ہی مرتسم کو اس کی خبر ہو گئی۔ وہ فوراً نائمہ کے پاس آیا اور کہا، نائمہ جلدی کرو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، تمہاری ڈیڈ کے دشمن ہم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ مرتسم نے نائمہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اسے خفیہ دروازے سے باہر لے آیا۔ وہ ضروری سامان سمیت ایک گاڑی میں سوار ہو کر شہر کے ایک فلیٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مرتسم کے شہر بھر میں کئی فلیٹس تھے جہاں وہ کسی بھی وقت جا سکتا تھا۔ دوسری طرف ڈی ایس پی زمان کو خبر مل چکی تھی کہ مرتسم نائمہ کو اپنے ساتھ لے کر فرار ہو چکا ہے۔ رات کے وقت نائمہ مرتسم کے پاس آئی۔ اس نے جذباتی لہجے میں کہا، مرتسم، آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے لیے جو کچھ کر رہے ہیں میں اس کی قدر کرتی ہوں۔ آپ نے میری خیر موجودگی میں میرا اتنا خیال رکھا۔ یہ کہہ کر وہ جذبات میں آ کر مرتسم کے گلے لگ گئی۔ تبھی مرتسم نے نائمہ کے قریب ہونے کا فائدہ اٹھا لیا اور یوں نائمہ کو مکمل طور پر اپنا بنا چکا تھا۔ سر، وہ فلیٹ نمبر 313 میں موجود ہے جو کہ شہر کے باہر ہے، ہمیں فوراً وہاں پہنچنا چاہیے۔ کسی نے ڈی ایس پی زمان کو اطلاع دی۔ دوسری طرف مرتسم اگلے ہی دن نائمہ کو ہدایت دے کر اس فلیٹ سے روانہ ہو چکا تھا۔ وہ زیادہ دیر وہاں نہیں رک سکتا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر ڈی ایس پی زمان نے اسے پکڑ لیا تو وہ اسے موقع پر ہی ختم کر ڈالیں گے۔ نائمہ اپنے کاموں میں مصروف تھی اور اس کے چہرے پر مکمل سکون دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک فلیٹ کا دروازہ بجا۔ نائمہ فوراً سہم کر رک گئی۔ مرتسم نے اسے حیرت سے دیکھا۔ مرتسم نے اسے ہدایت کی تھی
کہ کبھی بھی دروازہ نہ کھولے، کیونکہ اس کے پاس چابی موجود ہے اور وہ چابی سے خود ہی لاک کھول کر اندر آئے گا۔ یہ سوچ کر نائمہ ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی اور دروازہ نہ کھولا۔ ڈی ایس پی زمان کے آدمیوں نے دروازہ توڑ ڈالا۔ اندر داخل ہوتے ہی انہوں نے نائمہ کو دیکھا۔ نائمہ غصے اور خوف کے عالم میں بولی، دیکھو میرے قریب مت آؤ، تم میرے بابا کو نہیں جانتے اور تم مرتسم کو بھی نہیں جانتے، وہ تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ سن کر ڈی ایس پی زمان کے آدمی ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئے۔ ان میں سے ایک نے نرمی سے کہا، ہم آپ کو مرتسم سے بچانے آئے ہیں، آپ کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے بابا آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سن کر نائمہ کا غصہ بڑھ گیا اور وہ دھاڑی، یہ سب جھوٹ ہے، تم لوگ میرے بابا کے دشمن ہو، مجھے سب معلوم ہے۔ ایک آدمی نے فوراً ڈی ایس پی زمان کو کال کی اور تمام تفصیلات بتائیں۔ اسی دوران نائمہ شش و پنج میں مبتلا ہو گئی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، میرے بابا تو ملک سے باہر تھے، پھر وہ یہاں کیسے ہو سکتے ہیں؟ نائمہ کا سر بھاری ہو رہا تھا اور اسے چکر آنے لگے۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ اس کے بابا فلیٹ کے اندر موجود ہیں۔ انہیں دیکھتے ہی نائمہ کی سانسیں رکنے لگیں۔ بابا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ مجھے پکڑنے آئے تھے، پلیز مجھے ان سے بچائیں۔ نائمہ کی بات سن کر ڈی ایس پی زمان نے اس کے قریب جا کر کہا، بیٹا پریشان مت ہو، ہم تمہیں بچانے کے لیے ہی آئے ہیں، ہم تمہیں بچانے آئے ہیں، تم اب محفوظ ہو۔ یہ الفاظ سن کر نائمہ نے فوراً کہا، بابا فکر نہ کریں، میں مرتسم کے ساتھ محفوظ ہوں، آپ کے کہنے پر ہی میں نے اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ نائمہ نے بھی یہ جملہ مکمل ہی کیا تھا کہ اچانک اس کا سر گھوما اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم لوگ؟ تم لوگوں میں ذرا بھی تمیز نہیں ہے، وہ میری بیٹی ہے، اس کی تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی، اس کی عمر ہی کیا ہے؟ یہ کیسی بکواس ہے؟ ڈی ایس پی زمان کو یقین نہیں ہو رہا تھا، وہ اس خبر کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، دیکھیے ہم نے آپ کی بیٹی کا معائنہ کیا ہے اور یہی نتیجہ نکالا ہے کہ وہ میز سے ہے۔ یہ سن کر زمان کی نظریں غیر یقینی سی ڈاکٹر پر جم گئی۔ ان کے دل میں غصہ بھڑک رہا تھا اور رہ رہ کر مرتسم پر غصہ آ رہا تھا۔ مرتسم، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، زمان نے غصے میں کہا اور فوراً اپنی بیٹی کی آواز پر اس کے کمرے کی طرف دوڑے۔ نائمہ تم ٹھیک ہو بیٹا؟ ہوش میں آؤ۔ وہ اس کے قریب بیٹھ کر اس کا ماتھا تھپ تھپا رہے تھے۔ نائمہ ہوش میں آ چکی تھی۔ ڈی ایس پی زمان نے جلدی سے کہا، مرتسم میں اسے نہیں چھوڑوں گا، بیٹا تم گھبراؤ مت، مجھے صاف صاف بتاؤ کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ یہ دیکھو ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں، مجھے کہہ دو کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ سنتے ہی نائمہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور کانپتے الفاظ میں بولی، بابا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ میں مرتسم سے نکاح کر لوں تاکہ میری عزت بچ جائے۔ ہم نے نکاح کر لیا تھا، مرتسم مجھ سے محبت کرتا تھا، وہ ہمیشہ میری حفاظت کرتا تھا، میرا خیال رکھتا تھا، اسی محبت کی وجہ سے ہم نے اس رشتے کو ایک نام دے دیا تھا۔ نائمہ کے الفاظ سن کر ڈی ایس پی زمان کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے لیے یہ قابل یقین تھا، اس کی بیٹی کو اس طرح الجھایا گیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ تم نے اس سے نکاح کیوں کیا؟ بابا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے آپ سے بات کی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ میں اس سے نکاح کر لوں، اب ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ مرتسم تو آپ کا دوست ہے نا؟ نائمہ نے ٹوٹے الفاظ میں کہا۔ یہ سن کر زمان نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، یہ میرا دوست نہیں بلکہ دشمنوں سے بھی بدتر ہے، اسے تو میں دشمن بھی نہیں کہہ سکتا، وہ تو مجھے گرانے کے لیے تمہیں استعمال کر رہا ہے۔ زمان کے یہ الفاظ کسی قہر کی طرح نائمہ پر ٹوٹے۔ وہ خالی نظروں سے اپنے بابا کو دیکھنے لگی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں بابا، یہ جھوٹ ہے، مرتسم نے مجھ سے محبت کی تھی، اس نے نکاح کیا تھا، وہ مجھ سے محبت کے دعوے کرتا تھا۔
وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر روحانسی نظروں سے اپنے بابا کو یقین دلانے لگی۔ زمان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور آنکھوں میں نمی لیے کہا، فکر مت کرو مرتسم، میں اسے چھوڑوں گا نہیں، یہ قرض چکانا ہی پڑے گا۔ ڈی ایس پی زمان نے نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نائمہ کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، اسے رہ رہ کر وہ یادیں یاد آ رہی تھیں، وہ محبت سے جھوٹ بولنے والے لہجے اور الفاظ جو مرتسم نے کہے تھے، وہ سب اسے یاد آ رہے تھے۔ اسے خود کو بالکل اندھا محسوس کیا تھا اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص اس کے ساتھ یہ سب کر رہا تھا وہ ایک فریب تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ کہیں گم ہو جائے، وہ پچھتا رہی تھی۔ کاش اس نے اتنی جلدی اس انسان پر یقین نہ کیا ہوتا۔ وہ تو اسے اپنا مسیحا سمجھ بیٹھی تھی جو اس کی جان بچانے کے لیے آیا تھا، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ وہ وہی شخص ہے جس نے خود اسے اغوا کیا تھا۔ وہ رپورٹس کے ساتھ عدالت میں اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر گئے۔ جیسے ہی جج کو رپورٹس دکھائی گئی تو عدالت میں ایک سنسنی پھیل گئی۔ تبھی مرتسم خانزادہ اپنے نشست سے اٹھا اور فوراً بولا، دیکھیے یہ شخص اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس نکاح میں ڈی ایس پی زمان کی بیٹی کی بھی رضامندی شامل تھی، میں نے اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کیا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میرے پاس مزید ثبوت ہیں، یہ دیکھیے۔ مرتسم نے اپنے موبائل سے وہ تمام تصویریں جج کو دکھا دیں جس میں نائمہ کے چہرے پر مسکان تھی، وہ دلہن بنی خوش دکھائی دے رہی تھی اور اطمینان سے مرتسم کے ہاتھ سے کھانا کھا رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر ڈی ایس پی زمان غصے سے دھاڑ اٹھے۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ بکواس ہے، اس نے میری بیٹی کو ٹریپ کیا ہے، اس نے میری بیٹی کو دھوکہ دیا اور یہ ظاہر کیا کہ وہ میرا دوست ہے جو کہ اسے ریسکیو کر رہا ہے۔ حقیقت میں اس نے میری بیٹی کو اغوا کیا ہے اور پھر خود کو بچانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا۔ ڈی ایس پی نے نائمہ کی طرف دیکھا اور کہا، نائمہ بیٹا، جج کو سچ بتاؤ، اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ نائمہ جو مسلسل رو رہی تھی کانپتی آواز میں کہا، یہ سچ ہے جج صاحب، اس انسان نے مجھے اغوا کیا تھا، لیکن جب یہ میرے سامنے آیا تو اس نے دعویٰ کیا کہ یہ میرے بابا کا دوست ہے۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ میرے بابا اپنے کام کے سلسلے میں بیرون ملک ہیں اور مجھے اس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ نائمہ نے مزید کہا، اس نے مجھے ایک آڈیو سنوائی تھی جس میں میرے بابا کہہ رہے تھے کہ میں اس سے نکاح کر لوں۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ آڈیو جعلی تھی۔ اس نے میرے اعتماد کا فائدہ اٹھایا اور مجھے کئی دن اپنے گھر میں رکھا۔ میں نہیں جانتی کہ اس کا اصل مقصد کیا تھا، لیکن مجھے اب یہ ضرور معلوم ہو گیا ہے کہ یہ میرے بابا کا دشمن تھا۔ نائمہ نے نفرت بھری نظروں سے مرتسم کی طرف دیکھا جو شرمندگی کے مارے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ مرتسم کو یقین نہیں تھا کہ یہ وقت اتنی جلدی آ جائے گا۔ ڈی ایس پی زمان نے جج کی طرف دیکھ کر کہا، جج صاحب، اس شخص نے نہ صرف میری بیٹی کو دھوکہ دیا بلکہ مجھے بلیک میل بھی کیا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ میری بیٹی کو تب چھوڑے گا جب میں اس کے خلاف تمام ثبوت مٹا دوں گا۔ یہ تمام ثبوت موجود ہیں اور یہ شخص قصوروار ہے۔ جج نے مرتسم کی طرف دیکھا اور اس کی نظروں سے واضح ہو گیا کہ وہ قصوروار ہے۔ جج نے کہا، ہم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ 100% درست ہوگا۔ آرڈر آرڈر۔ جج نے گھنٹی بجا کر عدالت کو خاموش کروا دیا۔ کچھ دیر کے لیے عدالت ملتوی ہو گئی تھی۔ وقفے میں نائمہ بہت زیادہ رو رہی تھی، اپنے بابا سے یہی کہہ رہی تھی کہ نہیں بابا، میں اس انسان کے کسی یاد کو بھی اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی، مجھے اس سے چھٹکارا چاہیے۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے بس ایک بات کہہ رہی تھی جب اس کے بابا اسے سمجھا رہے تھے، نہیں، میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، میں تمہیں اب تکلیف نہیں دوں گا۔ بھلا اس میں اس نئی آنے والی جان کا کیا قصور ہے؟ بیٹا، تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گی، تمہارے بابا تمہارے ساتھ ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ تم پر انگلی اٹھانے کی۔ سب کو پتا ہے اس سے تم سے کیسے زبردستی تمہیں پھنسا کر تم سے نکاح کیا۔ نائمہ بھی رو رہی تھی، جبکہ مرتسم جو کچھ دیر پہلے وہاں سے گزر کے جانے والا تھا
اس کے کانوں میں جیسے ہی یہ آواز آئی تھی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ کچھ دیر بعد عدالت نے جو اعلان کیا تھا وہ ڈی ایس پی زمان کے حق میں تھا۔ وہ جیت چکا تھا۔ اس نے جیتنے کے لیے اتنی بھاری قیمت چکائی تھی، اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا تھا۔ اپنی بیٹی کے گلے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ مرتسم خانزادہ کو 2 سال کی سزا سنائی گئی تھی، پر نائمہ چاہتی تھی کہ وہ اسے اسی وقت طلاق دے دے۔ مرتسم خانزادہ نے جب یہ سنا کہ نائمہ اس سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، جیل میں رہتے ہوئے اس نے فوراً انکار کر دیا۔ میں فی الحال اسے طلاق نہیں دوں گا، میں جیسے ہی باہر نکلوں گا تو یہ فیصلہ میں خود لوں گا۔ اس کی پھول جیسی بیٹی ہو گئی تھی جسے وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، جو ہو بہو مرتسم پر گئی تھی۔ اسی وجہ سے وہ اس سے نفرت کرتی تھی۔ لیکن ڈی ایس پی زمان اپنی نواسی سے محبت کرتا تھا جو 1 سال کی تھی۔ جب اچانک ایک گارڈ کے پاس آیا اور کچھ کہا، ڈی ایس پی صاحب کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ نائمہ اپنے باپ سے بولی، بابا نہیں، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، میں اس سے بالکل نہیں ملوں گی، اس سے کہیں وہ دفع ہو جائے۔ ڈی ایس پی زمان نے اپنی بیٹی کو حوصلہ دیا، فکر مت کرو۔ جیسے ہی مرتسم اندر آیا تو وہ پہلے سے بالکل بدلا ہوا تھا۔ دیکھو ڈی ایس پی، میں یہاں اپنی پرانی باتیں دہرانے نہیں آیا۔ تمہاری بیٹی کے ساتھ میرا کوئی رشتہ ہے، اس رشتے کی وجہ سے یہاں آیا ہوں۔ میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب ڈی ایس پی زمان نے کہا، تم اس سے نہیں مل سکتے، مرتسم غصے سے بولا، کیوں نہیں مل سکتا؟ وہ جنونی کیفیت میں آ گیا تھا۔ میرا حق ہے اپنی بیٹی سے ملنا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی مجھ سے میرا حق نہیں چھین سکتا، سمجھے تم؟ اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ گارڈز نے اس کو دونوں طرف سے پکڑ لیا تھا۔ میں تمہیں ایک بات بتا دوں مرتسم خانزادہ، تم نے میری بیٹی سے دھوکہ دے کر نکاح کیا۔ تمہاری سزا تو ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ سزا کبھی ختم نہیں ہوگی کہ تم کبھی بھی اپنی بیٹی کا چہرہ نہیں دیکھ سکو گے، کیونکہ میری بیٹی نے تم سے خلا لے لی ہے اور اب تم سے الگ ہو چکی ہے۔ جو فارمیلٹیز ہیں وہ تم خود ہی کورٹ میں جا کر پوری کر لو تو بہتر ہے۔ ڈی ایس پی زمان نے یہ گرجدار آواز میں کہا۔ اس کو ایسا لگا جیسے اس کی دنیا چھن گئی ہو۔ وہ تو نائمہ سے بہت محبت کرتا تھا، پہلی نظر میں اسے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے اسے لڑکی میں دلچسپی تک نہیں تھی، کیونکہ وہ سیاست کی دنیا کا راجا تھا۔ اس نے کب محبت میں قدم رکھا تھا اسے یقین نہیں تھا۔ ہاں، یہ اس کی بدقسمتی ہی تھی کہ جس لڑکی سے اس نے محبت کی تھی وہ اس کے دشمن کی بیٹی تھی۔ اپنی بدقسمتی کا ماتم کرنے لگا تھا۔ جانتا تھا کہ نائمہ کبھی بھی اس کی شکل بھی نہیں دیکھے گی اور نہ ہی اسے اپنی شکل دکھائے گی۔ یہی اس کی سب سے بڑی سزا تھی کہ اس نے نائمہ کو دھوکہ دیا تھا۔ اس کی وجہ سے وہ اس عذاب کو بھگتنے کے لیے اب تیار تھا۔ ساری زندگی وہ اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھنے کے لیے تڑپتا رہتا تھا اور اسے اپنی بیٹی کا دیدار بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔